रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं होंगे, हमारे नुमाइंदा हो ही नहीं वो, तो फिर आगे आप उससे किस तरह पॉलिसी की डिमांड करोगे, कैसे उसको अकाउंटेबल बनाओगे। तो पहले मुझे ये बताएं, इतनी छोटी उम्र में आप, जब इतनी उम्र में तो बंदे को पता भी नहीं होता कि मैंने आगे स्टडी करनी है, क्या स्टडी करूँगा, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसका मकसद क्या था? डू यू रियली थिंक कि आप ये चीज़ अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के सामने कोई चीज़ अगर खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको लेके चल सकेंगे? इलेक्शन जो है ना डेमोक्रेसी की रूह होती है, जहाँ से नौजवान को जो भी कैपेबल बंदा हो वहाँ से उसको जो है मौका मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे इलेक्शन का अगर मौका मिले, वो फियर हो, तो अगर मुझ में दम हो, मुझ में काबिलियत हो तो मैं आगे आऊँगा, अगर मैं कैपेबल नहीं, मुझ पे लोगों पे एतमाद नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। आप खुद भी एक नौजवान है, तो हमें पाकिस्तान के नौजवान मायूस नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है और इनकी मायूसी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसमें एजुकेशन सबसे ज़्यादा है और इसके अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कुछ फैक्टर्स बड़े बड़े हैं जो नौजवानों की इस मायूसी को फिर बढ़ाते हैं। अगर कोई मुल्क से मुखलिस हो, अगर हमें इसकी सज़ा देनी है तो वो तो फिर अलग बात है कि हम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा स्टेट से हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है। हम यहाँ से हैं, हम यहाँ पले बड़े हैं, हमने यहाँ खाया है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को भी हम कुछ दे। उन्होंने मुझे कहा क्लासरूम में नहीं कर सकते, तो मैंने कहा भी तो मैं इसको नेशनल लेवल पे करूँगा, आप सिर्फ क्लासरूम की छोड़े मैं भी नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान में करके दिखाऊंगा। हमने किया, फिर आपने करके दिखाया, तो उसके बाद फिर उनका क्या रिस्पॉन्स? उसके बाद वो मुझे इग्नोर करते हैं। उनसे अब मिलते हैं आप? मेरे क्लास टीचर से मैं उसको डेली मिलता हूँ, तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। वो मुझे जब मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, आप अपने सर से अभी इस टाइम पे गिला कर रहे हैं कि सर से नहीं, मेरे पूरे डिपार्टमेंट से मैं कर रहा हूँ। महसूस हो रहा है कि आपका ये कहना है कि नौजवानों को सियासत में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्या मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूँ? अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में जो है 74% तक जो ग्रेजुएट्स है उनको वो करंट मार्केट इकोनॉमी में वो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है, या अगर वो स्किल्स है तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं है कि वो करंट इकोनॉमी में सर्वाइव कर दे, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोगों को उस तरह ट्रेन नहीं किया जा रहा जो मार्केट में वो कम्पीट कर सके। क्या आप समझते हैं कि नेशनल लेवल पे या हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में मखसूस सीटें होनी चाहिए नौजवानों के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमल जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई ख़ास मौजू है और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी इंतहाई ख़ास हैं। इनकी ख़ास होने की वजह ये है कि ये सिर्फ 21 साल के हैं और इन्होंने 21 साल की उम्र में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा काम शुरू किया। तो मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए इनकी तरफ चलता हूँ। मज़ीद हम फिर इन्हीं से बात करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज समीर अफरीदी साहब, तो डायरेक्ट इनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे जैसे नौजवानों को आपने मौका दिया कि आप आए और अपने ख़यालात का इजहार करें। और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की है अल्लाह पाक ने मुझे उसके सिले के जो समरात है वो दे रहे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, समीर की जो उम्र है वो सिर्फ 21 साल है और इन्होंने 21 साल की उम्र में पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट का इनिशिएटिव लिया, जो कि एक ऐसा इनिशिएटिव है शायद बहुत बड़ी एज होने के बाद भी लोग वो काम नहीं शुरू कर सकते जो इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में शुरू किया। तो ये बताना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं समीर की जानिब। समीर, थोड़ा एक तो मैं आपको ये बताऊं, हमारा जो पॉडकास्ट है इसमें 5 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट है, इसमें सवाल और जवाब होंगे, थोड़े से आपसे मज़े के हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये इनिशिएटिव आपने क्यों लिया, कैसे लिया और इसमें आपके क्या मोटिव्स क्या हैं, आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताएं, इतनी छोटी उम्र में आप, जब इतनी उम्र में तो बंदे को पता भी नहीं होता कि मैंने आगे स्टडी करनी है, क्या स्टडी करूँगा, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसका मकसद क्या था? और ये थोड़ा अपना जो आपकी पार्लियामेंट जो आपने बनाई है इसका थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें और हमें बताएं कि किस मकसद से ये आपने बनाई है। अच्छा जी, इस उम्र में यहाँ से क्वेश्चन भी रेज होते कि क्यों नौजवान को पता नहीं होता इतनी उम्र में। हालांकि 21 ईयर्स तो मेरे ख़्याल से लाइफ के बहुत बंदे को समझने में कि मैं क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है, किस साइड किस समत मैंने जाना है। हालात का इसमें बड़ा किरदार होता है। मेरे वालिद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पुलिस में एज जो है पुलिस कांस्टेबल वर्क करते। ओके। तो हमारी फैमिली जो है बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सच के मैं कोई बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हूँ या कोई बड़े बिज़नेस प्लेटफॉर्म फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बट अपने वालिद, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ उनका, तो मैं उनकी स्ट्रगल्स को देखता हूँ
اور بارشوں میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس گورنمنٹ امپلائیز کس طرح ہوتے. تو میں نے خود اپنے والد کو جو ہے جج کیا ہے, اور بچپن سے میں کر رہا ہوں کہ جو بارشوں میں طوفانوں میں راتوں کو وہ جب جاتے آدھی رات اور جب کال آتے ان کے تو بس جی اور ڈائریکٹ اٹھ جاتے. یہ نہیں کہ بیمار ہو, میں نے خود دیکھا کہ بیماری حالت میں بھی وہ اٹھتے اور چلے جاتے. اوکے. تو یہ چیز جب بندے میں کہتا ہوں کہ احساس ہو تو وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے والد جو ہے ہم سب کے لیے کیا کر رہے, اور اگر میں اس کے بدلے میں ان کو جو صلہ دے رہا ہوں کیا وہ اس کے قابل ہے کہ نہیں. بہت اہم بات ہے. تو جب سے الحمدللہ انہوں نے اپنے خواہشات کو ختم کر کے, اپنے ضروریات کو بلکہ ختم کر کے مجھے پڑھایا لکھایا اور ایسی جگہ پہ تعلیم دلائی جہاں پہ جو ہے نا ہم کہتے کہ ایلیٹس کے بچے پڑھتے تھے, پر انہوں نے مجھے کوشش کی کہ مجھے پڑھائے. اوکے. تو الحمدللہ کہ میں بہت زیادہ اللہ کا شکر اس پیدا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر اللہ پاک نے یہ سمجھ بھی دی کہ چلے ابھی اس کو آپ سمجھے بھی کہ آپ کے والد آپ پہ خرچہ کرے تو اس کا صلہ بھی دینا چاہیے. تو بچپن سے یہی میں کر رہا تھا کیونکہ اس سلسلے میں ایک کڑی تھی. اچھا, مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیے گا ابھی کیونکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, تو آپ کا جو ایجوکیشن ابھی آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں کیا کس فیلڈ میں آپ لے رہے ہیں, اور اسپیشلی جو آپ کی یہ پارلیمنٹ آپ نے بنائی ہے اس کا آئیڈیا آپ کے پاس کیسے آیا؟ کیونکہ یہ تو ایک دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک سیاستدان ہو کوئی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ کیسے آیا؟ ہاں, بیسیکلی میں بی ایس کر رہا ہوں پولیٹیکل سائنس میں. اوکے. جو کہ میرا انٹرسٹ, آپ پولیٹیکل سائنس میں بی ایس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میرا انٹرسٹیڈ فیلڈ ہے, خود سے میں نے اس کو چوز کیا. بٹ اس میں پھر اپنے والد کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ سمجھتے ہو بس کرو آپ اس کو. میں آپ پہ کوئی پریشر نہیں کرتا کہ آپ فلاں فیلڈ کو جائے, جو آپ کو کہتے کہ میں کر سکتا ہوں آپ اس میں جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پولیٹیکل سائنس ہی, اور اس میں پھر پولیٹیکل سسٹمس سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں بھی اس میں ٹیچر کا کردار ہم کہہ سکتے کہ اس فیلڈ میں وہ جو جس طرح مجھے سمجھاتے تھے مجھے پسند تھا. تو پولیٹیکل سسٹمس کو میں کوئی بھی کلاس مس نہیں کی اور نہ میں کرتا تھا. تو اس بنیاد پہ مجھے یہ لگا تھا پہلے بھی کہ مجھے کوئی سسٹم بنانے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اگر میں نے ریسرچ بھی کرنی ہے تو میں کیوں نہ جب نارمل ریسرچ کروں تو اس کے بجائے میں ایسا کروں کہ میں ایک نئے سسٹم پہ ریسرچ کروں کہ کون سا ایسے سسٹم ہے جو موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے, کوئی کہتے ہیں سوشلزم ہے, کوئی کیا ہے. تو کیوں نہ ایک نئے سسٹم کے بارے میں ذرا بندہ ریسرچ کر لے, دے کے جب میں خود اس پہ کام نہیں کرتا تو میں دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. تو ایکٹ میں نے کیا اور اس کے پھر جو ہے اس طرح آہستہ آہستہ اس سائڈ میں آ گیا اور ایک موقع ملا کہ ایک سسٹم کو بنائیں. بہت اہم بات ہے, آپ نے چھوٹی سی عمر میں سسٹم بنانے کی بات کی جو کہ میرے خیال میں ایک ہر بندہ یہ نہیں سوچتا, بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. لیکن ظاہر ہے یہ جو سسٹم ہے اس کو بنانے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو وہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے پاس وہ کہاں سے آئیں گے, وہ ٹیم آپ کیسے بنائیں گے؟ ہاں, مجھے خود پہ اعتماد تھا اور میں نے ویژن پہ, میں نے ڈریمز پہ کہ جب میں اس کو سوچ سکتا ہوں چیز کو, میں امیجن کر سکتا ہوں, تو حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پاسبل بھی ہے, یہ میں کر بھی سکتا ہوں. تو ریسورسز تو میرے پاس نہیں تھے, بٹ مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ تھا کہ میں نے جس طرح پچھلے لائف میں سروائیو کیا ہے مختلف وجوہات پہ یا مختلف جگہوں پہ جہاں مجھے ریسورسز کی کمی تھی, بٹ میں نے سروائیو کیا, بلکہ اچھے سے میں نے اس کو جو ہے نا ٹیکل کیا. تو مجھے یہ بھی تھا کہ بس میں کر لوں گا انشاءاللہ, جو بھی آئے گا تو اس وقت کے حساب سے ہم پالیسی کو اور ٹائم کو دیکھیں گے, کام کروں گا. تو بہت اہم بات ہے. پاکستان میں اس ٹائم پہ سمیر 64% جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, جو کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طاقت کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے, آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں, تو ہمیں پاکستان کے نوجوان مایوس نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور ان کی مایوسی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی, جس طرح آپ نے بات کی کہ 64% پاپولیشن اور ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن کو اگر کوئی نگلیکٹ کرتا ہے تو یہ اس قوم کی ہم اس کو بدنصیبی بھی کہہ سکتے ہیں. باقی دنیا کی جس طرح یوتھ کی کمی ہے, ہمارے ہاں اس کا جو ہے نا ہمارے پاس ایک بلک آف پاپولیشن جو ہے وہ لیس دین 30 کی عمر کے. تو ان کی مایوسی کی مختلف وجوہات ہیں جو نوجوانوں کو مایوس کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ گورنمنٹ سے اس کو جو ہے مایوسی ہو رہی ہے. اس میں ایجوکیشن سب سے زیادہ ہے, اور اس کے ان امپلائمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی. یہ کچھ فیکٹرز بڑے ہیں جو نوجوانوں کی اس مایوسی کو پھر بڑھاتے ہیں, اس گیپ کو زیادہ کرتے ہیں.
اوکے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو ہماری پاکستان کی پالیسی میکنگ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، کیونکہ پالیسیاں ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہی اسی کا اختیار ہے، وہی بناتی ہے، لیکن نوجوانوں کو وہاں پہنچنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، بلکہ نہیں پہنچتی، جبکہ 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں وہ ریپرزنٹیٹیو جو ہمارے جتنے بھی ہیں وہ یوتھ سے ان کا کوئی بلانگنگ نہیں ہے، تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص وجہ سے ان کو دور رکھا جاتا ہے، یا اس کی کیا ریزن ہے، کیوں دور رکھا جاتا ہے ان کو؟ جی، آپ کے کویشچن کا پہلے سے جو آپ نے بتایا کہ اس کا سولوشنس کیا ہے، تو میں پہلے ضرور اس کا آنسر دے دوں۔ سولوشن اس کا یہی ہے کہ فیئر الیکشنز ہو۔ جب فیئر الیکشنز ہو تو الیکشن جو ہے نا ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہے، جہاں سے نوجوان کو جو بھی کیپیبل بندہ ہو وہاں سے اس کو جو ہے موقع ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی مجھے الیکشن کا اگر موقع ملے، وہ فیئر ہو، تو اگر مجھ میں دم ہو، مجھ میں قابلیت ہو تو میں آگے آؤں گا، اگر میں کیپیبل نہیں، مجھ پہ لوگوں کا اعتماد نہیں، تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا پھر مجھ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ میں کتنا قابل ہوں اس کا۔ بٹ اگر اس میں فیئر نہ ہو الیکشنز میں، اس میں مختلف ایکٹیویٹیز اس طرح انوالو ہو جو کہ ڈیموکریسی کو ڈسٹرب کر رہی ہو یا تباہ کر رہی ہو، تو پھر وہاں سے جو ہے نا اس تمام سسٹم کا جو ہے فال جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ جب الیکشنز صحیح نہیں ہو، مطلب ریپرزنٹیٹیو صحیح نہیں ہوں گے، جب ریپرزنٹیٹیو صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے نمائندہ ہو ہی نہیں وہ، تو پھر آگے آپ اس سے کس طرح پالیسی کی ڈیمانڈ کرو گے، کیسے اس کو اکاؤنٹیبل بناؤ گے، تو وہ تو تمام چیزیں ایک روٹ سے بس بہت اہم بات آپ نے کی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اپنی جو پارلیمنٹ بنائی ہے، جو آپ کی یوتھ پارلیمنٹ ہے، کیونکہ آپ نے فیئر الیکشن کی بات کی، تو آپ نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن کا کرائٹیریا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے فیئر بناتے ہیں اور کس طرح اس کو ایگزامپل بناتے ہیں آپ؟ ہمارے پارلیمنٹ کے انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا کا ابھی ریسنٹلی 16 نومبر 2025 کو ہوا ہے نوشہرہ میں، جہاں پہ خیبر پختونخوا کے ہمارے جو یوتھ MP ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور اپنی CM اور اسپیکر کی الیکشن کی تھی۔ اچھا، CM اور اسپیکر آپ کا ابھی پارلیمنٹ کے اندر، اوکے جی، تو انہوں نے ہمارا یہ کرائٹیریا تھا کہ پہلے ہم نے جس طرح امریکن سسٹم سے دیکھیں، ہم نے مختلف سسٹمز کو، کوئی سسٹم ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر میں مختلف خصوصیات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے، ابھی نیو یارک کے میئر کی جو الیکشنز ہوئے، اس میں میں نے بہت بہترین چیز ان میں دیکھی کہ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے، ان کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں، اوپن ڈیبیٹس کرتے ہیں، ان کی ڈسکشنز ہوتی ہے، پالیسی ویژن پہ بات ہوتی ہے، تو جس کی پالیسی میں ویٹ ہوتی ہے وہ جو ووٹ کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کام گئے، یہ فلاں بندہ یہاں پہ پھنس گئے، مطلب اس کا ویژن کلیئر نہیں ہے۔ مطلب آپ زیادہ جو آپ موٹیویٹڈ ہیں وہ آپ US الیکشن جو ان کا سسٹم ہے اس سے؟ میں سسٹم میں وہ فیچر سے جو ہے نا، میں فیچرز پہ بات کروں گا، میں اس سے زیادہ موٹیویٹیڈ ہوں۔ کچھ فیچرز ہے جو سوشلسٹ سسٹم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ ڈیموکریسی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک سسٹم پہ ضروری نہیں کہ ہم بس صرف ایک سسٹم کو فالو کریں، مطلب جہاں سے آپ کو اچھا ایک فیچر ملے گا وہ آپ گنجائش ہو اس کو ہم نے فالو اپ کرنا ہے۔ تو ہم نے ان کی جو ہے ڈیبیٹس کروائی تھی، بٹ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تو ہم ایک پراپر سیٹ اپ کو نہیں کر سکتے، یا ہم اس کو فزیکلی زیادہ تر نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو آن لائن کیا تھا۔ آن لائن ہم نے ان کی ڈیبیٹس کروائی تھی، ویژن پہ بات کی تھی۔ اچھا، ان کی ویڈیوز ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک پراپر ویڈیو بنائیں جس میں آپ ویژن پہ بات کر رہے ہو کہ آپ کرو گے کیا اس سال میں، 1 ایئر 10 ایور ہے، تو آپ اس میں کیا ڈیلیور کرو۔ وہ ویڈیوز ہم نے سرکولیٹ کروائی، تمام MPs کو انہوں نے سنا، جانا ان کو، اور پھر ہم نے بھی ان کی گائیڈنس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن سے بھی پہلے ہم نے ان کو موقع دیا کہ بھائی آپ اپنے ایجنڈے پہ صرف بات کر رہی ہیں۔ ہر بندے نے اپنی بات پیش کی، تو اس میں سے جس بندے کی بات میں دم تھا، جس کو نوجوانوں نے پسند کیا، انہوں نے ان کو سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ووٹ کیا، اور ووٹ جو ہے میڈیا پرسنس کے نگرانی میں تھا، ہماری ایگزیکٹو باڈی ادھر پریزنٹ تھی، اور بالکل ووٹنگ جو ہے ہمارے MPs کے بھی سامنے تھا، ہاں بالکل ان کے سامنے ڈیسک تھا ادھر، الیکشن کمیشن جو ہمارے نوجوان تھے انہوں بیٹھے تھے، ان کے سامنے آتے تھے، ووٹ ڈالتے تھے، کاؤنٹ ہوتے تھے، اتنے ووٹ فیئر الیکشن کروائے ہیں۔ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو آپ کے پاس ماڈل ہے پارلیمنٹ کا، آپ نے جو نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا جو ماڈل بنایا، یہ پورے پاکستان کی ظاہر ہے نیشنل جو ہے پارلیمنٹ ہے، اور اس میں یوتھ کی ریپرزینٹیٹیو ہوگی، اس میں آپ نے کس طرح، تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کہاں مطلب پارلیمنٹ کی صوبوں میں کیا نمائندگی ہوگی، نیشنل اسمبلی، نیشنل جو آپ کے MNAs ہوں گے وہ کیا ہوں گے، سینیٹرز بھی ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو پرائم منسٹر جو بنے گا وہ کیسے بنے گا، پریزیڈنٹ بھی ہوگا، تھوڑا سا اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کے مائنڈ میں وہی ہے جو ہمارا ملک میں چل رہا ہے، یا اس میں کچھ ڈفرینس ہے؟ جی، پریزیڈنٹ تو ہے آلریڈی، پریزیڈنٹ تو میں ہوں، وہ پریزیڈنٹ تو ہے آلریڈی پارلیمنٹ کا۔
کیونکہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کہ تمام چیزوں کو نگرانی میں رکھے. جو پریزیڈنٹ ہیں آپ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, سلیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں؟ میں ابھی اس کو الیکٹڈ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی جس فار ایگزامپل اس میں اگر میں الیکشن بھی کروں بھی تو جو ایم پی ایز ان کی ہم نے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں اور جو ویژن ہے پارلیمنٹ کا کنسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ ایک ویژن کے تھرو اس کو ہم نے چلانا ہے نا. اگر فار ایگزامپل ابھی ایک دوسرے کو میں فی الحال انیشیل اسٹیجز میں ان کو میں ایز اے پریزیڈنٹ کر دوں تو وہ ویژن جو ہم نے اس کے لیے رکھا تھا وہ پھر جو ہے وہ دوسرا بندہ اس کو اس طرح نہیں کر پائے گا. پہلے ہم نے نوجوانوں کو ٹرین کرنے اس کو, جس طرح ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم پہلے ٹرن ایور میں لیڈرز پیدا کریں تاکہ وہ آئے پھر اس کو چلائے. ہمارا یہ اپنے لیے ہم نے کوئی ڈائنیسٹک پالیٹکس والی تو ہم خود اس سے جو ہے نا مایوس ہے کہ یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے. تو ہم نے ادارہ بنایا ہے, آرگنائزیشن بنایا, ابھی اس کو جو ہے نا ہم نے اب ڈیلیور کرنا ہے. اس میں کوئی بھی آ کے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, کوئی بھی آ کے پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوں تو میں پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں, آپ بن سکتے تو ہو, آپ ختم ہو جائیں گے آپ کا. میں چیئرمین تو ہے نا, چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہے وہ تو پرماننٹ ہے پارلیمنٹ کے, وہ تو اچھا آپ پرماننٹ رہیں گے تو پریزیڈنٹ کوئی بھی بن جائے گا, پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں, اسپیکر بھی بن سکتے ہیں, سی ایم بھی بن سکتے ہیں, سینیٹر بھی بن سکتے ہیں. اور جو آپ کا چیئرمین اور وہ ہوگا فاؤنڈر تو ظاہر ہے وہی رہے گا, لیکن جو چیئرمین ہے وہ آپ کے بعد آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی بچہ وہ ہوگا یا آپ کی آرگنائزیشن کے جو آرگنائزیشن میں جس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوں گے نوجوانوں کے لیے, اور جو ہمیں لگتا ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہمارا ہے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس ملک کے لیے جو بھی بس کام کرنا چاہے خدمت کر سکتا ہے. تو ہم اس کو ابھی ہم نے یہ چیز اناؤنس نہیں کی ہے, اس کی ایک وجہ ہے تاکہ اگر ہم اناؤنس کریں تو پھر لوگ شو کریں گے کہ میں اس کا کیپیبل ہوں, تو وہ ٹرائی کریں گے اس کو ہمیں ثابت کرنے کے لیے. اور دیکھیں انسان کا مائنڈ جو جتنا بھی ہم کہے کہ میں اسٹرانگ ہوں, میں سائیکولوجی کے لحاظ سے میں اسٹرانگ ہوں, میں ایموشنل نہیں ہوتا, بٹ یہ اثر کرتا ہے جب بندہ آپ پہ بار بار ٹرائی کر دے کہ میں آپ کو ثابت کرے کہ میں بیسٹ ہوں, تو لازمی بندہ کبھی کبھار پہ سمجھ جائے کہ یہ بیسٹ ہے, تو پھر ہم اصل میں موقع نہیں دے پائیں گے اصل بندے کو. تو ہم نے یہ چیز ان کو نہیں بتائی کہ یہ آپ چیئرمین کے نہیں آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہو. تو اس وجہ یہ کہ ابھی ہم ریئل میں دیکھیں گے وہ ان کے بیہیویئر جو ہے نا, ریئل میں ہم اس بیہیویئر کو ایگزامائن کریں گے تو پھر ان کو موقع دیں گے کہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ ایکٹ کریں. اوکے, اب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہوگی یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے یا گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے اپوزیشن آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ان کو اپوز کرنا ہے یا ان کے ساتھ چلنا ہے؟ کیونکہ یہ کام بظاہراً تو بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا محاذ ہے. اگر فار ایگزامپل آپ گورنمنٹ کے کسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں, دیٹس مین آپ ان کو اپوز کر رہے ہیں, اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ یہ چیز اگر گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کے سامنے کوئی چیز اگر کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو لے کے چل سکیں گے؟ لے کے چلنے کی جو بات ہے وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ, بٹ ہم گورنمنٹ کی نہیں. آپ کے جو مائنڈ میں ہے وہ کیا ہے کہ لائک آپ نے کام کس طرح کرنا ہے, ایز اے ایڈوائزری رول کام کرنا ہے یا آپ نے اپوز کرنا ہے ان کو, اپوزیشن کے رول پہ کام کرنا ہے, کس طرح کام؟ اپوز ہم دیکھیں, اگر کوئی ملک سے مخلص ہو, اگر ہمیں اس کی سزا دینی ہے تو وہ تو پھر الگ بات ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ سے ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے, ہم یہاں سے ہیں, ہم یہاں پلے بڑے ہیں, ہم نے یہاں کھایا ہے, تو اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اسٹیٹ کو بھی ہم کچھ دیں. صرف کھانے کی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم اسٹیٹ سے ہم بلونگ کرتے, تو ابھی اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ اسٹیٹ کو ایک پراسپر اسٹیٹ بنائے, اس کے لوگوں کا خیال رکھے. یہ جو ہمارے بھائی ہے, بہن ہے, ہمارے بڑے ہیں جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کو موقع دیں. ہماری اندر جتنی بھی صلاحیت ہو, قابلیت ہو, اس کے مطابق ہم کچھ ڈیلیور کریں, یہی ہماری مقصد ہے. ابھی فار ایگزامپل اس کے مطابق گورنمنٹ سے کوئی جگہ پہ گیپ رہ جاتی ہے کوئی پالیسی میں. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نا, کوئی پالیسی پرفیکٹ نہیں ہوتی. پالیسی ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے تھرو ہی ایوالو ہوتی ہے, تبھی ایک بیسٹ پالیسی آ جاتی. فار ایگزامپل ایک ابھی کنسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ فار ایگزامپل ہو رہی ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ 100% کریکٹ ہو, یا ضروری یہ بھی نہیں کہ 100% غلط ہو, اس میں گیپس ہوں گے, اس کو ہم نے فل آؤٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک پالیسی پہ ہمارا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کسی چیز پہ ہم چاہتے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونے چاہیے, تو ہم پرپوزل لکھیں گے, ہم پراپر جائیں گے, ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ سر یہ ہمارا مدعا ہے. ہم جو ہے ان ڈیبیٹس کے تھرو جو ہم نے فائنڈنگس نکالی ہے, ہمارے یوتھ اسمبلی ہے, ہمارے ممبران ہیں, ہمارے ایگزیکٹو باڈی ہے, تو ہم ان کے سامنے پیش کریں گے کہ سر یہ گیپ آپ سے رہ چکا ہے, کل اس پہ آپ ذرا نظر ثانی کریں, اس میں آپ جو ہے یہ چیز بیٹر ہو سکتی ہے. تو اس طرح ہم کریں گے, اور جب گورنمنٹ پازیٹیو کام کریں گی تو وہ تو لازمی ہم ساتھ میں ہوں گے. بہت اہم بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے بے روزگاری کی بات کی. پاکستان میں جو اس ٹائم پہ بے روزگاری ہے, ظاہر ہے سب کو پتہ ہے, اور بے روزگاری کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے.
اس کی اصل وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے عدم توجہ اس کی اصل وجہ ہے، یا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا اسکلفل بناتا ہی نہیں ہے کہ وہ پراپرلی کسی جگہ جاب کے لیے جائیں گے اور وہ اس کے ایلیجیبل ہوں گے؟ اس کے پہلو تو بہت ہیں، بٹ دو پہلو جس آپ نے عرض کیے کہ ایک گورنمنٹ کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کا ایشو ہے. تو گورنمنٹ کی دیکھیں ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن سیکٹر کیا ہے، وہ تو گورنمنٹ کا ہی ونگ ہے نا. تو اس میں جو ایشو ہوگا، اس میں جو کمی بیشی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پالیسی میں کہیں نہ کہیں گیپ ہے جو فل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکیج ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے کرنٹ اکانومی کے اگر ہم دیکھیں، مارکیٹ کو دیکھیں، جاب مارکیٹ کو، تو وہ بہت ایوالو ہو چکی ہے، وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہے. جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہی ہم فرسٹ چیپٹر اور سیکنڈ تھرڈ چیپٹر پہ بھی رہ چکے، حالانکہ سسٹم چینج ہو گئے. اے آئی روبوٹکس کا دنیا آ گئی ہے، مارکیٹس فری لانسنگ کی ہے، ای کامرس کی ہے، جو ہے مختلف ریموٹ ورک کی ابھی مارکیٹ ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے گریجویٹس کو اگر ہم دیکھیں، جو بلک آف ایجوکیشن اراؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں جو ہے 74% تک جو گریجویٹس ہیں، ان کو وہ کرنٹ مارکیٹ اکانومی میں وہ ورک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہے، یا اگر وہ سکلز ہے تو وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہے کہ وہ کرنٹ اکانومی میں سروائیو کر دے، کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یعنی ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر لوگوں کو اس طرح ٹرین نہیں کیا جا رہا جو مارکیٹ میں وہ کمپیٹ کر سکیں. جی، ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ میں گورنمنٹ کی بھی ہے، کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر ان کا ہے. تو اگر ایجوکیشن سیکٹر ویک ہے تو مطلب گورنمنٹ کی جو ہے پالیسی میں بھی کہیں نہ کہیں گیپ ہیں. ویسے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ آپ اس سسٹم سے ابھی منسلک ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ کمیاں ہیں، کہاں پہ یہ بہتر ہو سکتا ہے، کہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک نوجوان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کا دماغ، کہ وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ اس کی سوچ کا محور کیا ہے، اس کی سوچ کی ہائٹ کیا ہے، کہ وہ کہاں تک سوچ رہے. تو اس کے مطابق سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ نوجوانوں کو کریٹیوٹی کو جو ہے نا ڈسکریج کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اور اگر کوئی کویسچن رائز کرتے تو ویسے تو اساتذہ کہتے ہیں کہ کویسچن کرے، ایک بار نہیں، 2 بار کرے، 3 بار کرے، بٹ حالانکہ اصل میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس طرح آپ کو رسپانس نہیں ملتا. یہ تو پھر جو ہے نا کنٹراسٹ ہو گئی ان کے الفاظ میں اور حقیقت میں. تو یہی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی نوجوان ایک نیا پلان لے کے آتا ہے اور جو ہے ٹریڈیشنل سسٹم کو چیلنج کرتا ہے یا اس میں کوئی بہتری کی بات کرتے ہیں، تو جو بندے اس میں ہوتے ہیں، وہ اساتذہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. مجھے خود یہ مسئلہ پیش ہوا ہے کہ مجھے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب یہ حالانکہ میں نے اسے یہ جو انیشیٹو نہیں، ایک چھوٹے انیشیٹو کی بنیاد سے میں نے لیا ہے. میں ایک چھوٹا کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈانٹ پڑی. اس سے میں نے کہا کہ ابھی تو میں اس کو نیشنل لیول پہ کروں گا، آپ مجھے کالج میں چیلنج سمجھ کے کر لیا. انہوں نے مجھے کہا آپ کلاس روم میں نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا ابھی تو میں اس کو نیشنل لیول پہ کروں گا، آپ صرف کلاس روم کی چوڑے میں بھی نہیں کروں گا، میں پورے پاکستان میں کر کے دکھاؤں گا. اور میں نے کیا. پھر آپ نے کر کے دکھایا. تو اس کے بعد پھر ان کا کیا رسپانس؟ اس کے بعد وہ مجھے اگنور کرتے ہیں. ان سے اب ملتے ہیں آپ؟ میرے کلاس ٹیچر سے میں اس کو ڈیلی ملتا ہوں، بٹ وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے اس بات پہ؟ نہیں، بالکل نہیں، زیرو. وہ مجھے جب میرے پریس کانفرنسز ہوتے ہیں، آپ اپنے سر سے ابھی اس ٹائم پہ گلہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف سر سے نہیں، میرے پورے ڈپارٹمنٹ سے میں کر رہا ہوں. اوکے، آپ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ سے مخاطب ہیں اور ان سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ میں گلے تو نہیں کرتا خیال، کیونکہ میں ابھی وہ جو ہے نا، ابھی ان کا جو نیگیٹو رول ہم نہیں کہہ سکتے، بٹ ان کی جو اپنی سوچ کے مطابق میں نے اس نے مجھے اور بھی انرجی دی. ابھی آپ کہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ابھی اس کا نام نہیں لوں گا. چلے نام لیے بغیر، ہم آپ کے جس بھی ادارے میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس ادارے کے ڈپارٹمنٹ سے مخاطب ہیں، اور آپ ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سمیر افریدی صاحب کو ضرور ان کا جو انیشیٹو ہے ان پہ سپورٹ کریں اور ان کو کام کرنے دیں. یہ ماشاءاللہ بہت قابل انسان ہے. تو ان کا یہ آپ سے گلہ ہے، ہم نے ان کا گلہ اور شکوہ آپ تک پہنچا دیا. اچھا سمیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو نوجوان ہے، آپ خود بھی نوجوان ہیں، آپ نے جس طرح بتایا، پورا بیک گراؤنڈ بتایا، آج کا نوجوان کس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کو رہنمائی نہیں ملتی، اس کو مواقع نہیں ملتے، یا اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے جس وجہ سے وہ کوئی نیا انیشیٹو نہیں لے سکتا؟ آپ کے خیال میں اصل کس چیز پہ، کہاں پہ نوجوانوں کو جو ہے وہ زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ یہ تینوں چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بٹ سب سے امپورٹنٹ ہے رہنمائی.
دیکھیں رہنمائی ہو تو آپ کو موقع بھی پھر جو ہے رہنمائی کے تھرو موقع مل جاتا ہے, اور پھر آپ میں اعتماد جو ہے وہ جب آپ کو رہنمائی ہو, آپ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا ہو یا آپ کو راستہ معلوم ہو, تو پھر جو ہے اعتماد بننے کا خود ہی ایک اپنے آپ پر بڑھ جاتا ہے. تو رہنمائی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تقریباً 78% نوجوان جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں اگر ہم اس کو کہیں تو وہ اپنے ریئل مینٹر سے نہیں مل پاتے. تو ریئل مینٹور کا کام جو لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی بہت سے کم لوگ ہوں گے جو بنا مینٹور کے اپنا راستہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ لیں گے, بٹ وہ بہت کم ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں مینٹور کے علاوہ آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اس فریجائل ماحول میں, فریجائل انوائرمنٹ میں, جو کہ خاص کر نوجوانوں کو نئے خیالات کو جو ہے نا سرکل سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ادھر تو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو ایک مینٹور چاہیے کہ آپ اس کو وہ آپ کو گائیڈ کرے, رہنمائی کرے, تبھی ایک بندہ جو ہے صحیح غلط میں پہچان کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دیں گے کہ لائک ان کو اپنے منٹور کے لیے, لائک ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, پولیٹیکلی اگر کسی کو فالو کرنا ہو تو کس طرح کے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے, اس کے اندر سیاستدان کے اندر یا اس لیڈر کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں جو کہ نوجوانوں کو دیکھنی چاہیے؟ اگر فار ایگزامپل آپ کسی بھی لیڈر کو, میں کسی کا بھی نام لیے بغیر, اگر آپ کسی پولیٹیشین کو پسند کریں گے یا کرتے ہیں یا جو بھی ہے, تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں؟ میں کرنٹلی کسی کو بھی پسند نہیں کرتا, کیونکہ جیسے ہی جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا پولیٹیکل سائنس میں, تو ہمارے ٹیچر نے ایک بات کہی تھی جس کو میں نے یاد کیا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ پولیٹیکل سائنس میں ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پولیٹیکل افیلیشنس کو دور رکھیں. میں تب تک پولیٹکس کو بالکل نہیں جانتا تھا. پولیٹیکل سائنس میں مجھے پہلی بار پتہ چلا جب میں ایڈمیشن کرتا کہ ہاں اس طرح بھی کوئی فیلڈ ہے. پتہ تھا کہ پولیٹکس یار مجھے پسند ہے, بٹ جانتا نہیں تھا کہ ہیں کیا, کیسے ہوتی ہے. اور جب یونیورسٹی گیا تو پتہ چلا کہ ہاں اس کی تو فیلڈ ہے اپنی. میں نے کہا بس بنا سوچے میں اس میں جاؤں گا. تو وہاں انہوں نے بات کی کہ آپ نے پولیٹیکل افیلیشنس کو دور رکھیں, تبھی آپ اس کو بیسٹ سمجھ سکتے ہو. تو جب میں نے وہ ایموشن سائڈ پہ کیا اور ذرا سمجھا, چیزوں کو دیکھا, جانا, اپنے مطابق کوشش کی, تو پتہ لگا کہ یہاں پر تو سب جو ہے اس نے نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. اور فالوور کی بجائے جب آپ لیڈر بن سکتے ہو تو فالوور کیوں بنے؟ اہم بات ہے آپ کی, لیڈر جب آپ بن سکتے ہیں تو آپ فالوور کیوں بنیں. لیکن اگر سارے ہی لیڈر بن جائیں گے تو کوئی کسی کا فالوور نہیں ہوگا. فالورز ظاہر ہے جو لیڈر ہوتے ہیں اس کے فالورز بھی ہوتے ہیں. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے اور خود ہی سب کو لیڈر بننا چاہیے, تو اس میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نوجوانوں کو سیاست میں شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے. کیا میں یہ درست سمجھ رہا ہوں؟ نوجوانوں کو سیاست میں شمولیت کرنی چاہیے. لیکن وہ کیسے شمولیت کیسے کریں گے؟ کیسے شمولیت سیاست میں؟ کوئی پارٹی پولیٹکس سے میں ذرا نوجوانوں کو دور رہنے کی کوشش سجیشن کروں گا کہ پارٹی پولیٹکس جو ہے نا وہ نوجوانوں کے اخلاقیات کو بگاڑ رہی ہے. ابھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس سسٹم کو, یہاں پر آپ ہیں بھی, جو پولیٹکس ابھی جس کی روح جو ہے نا وہ پامال ہو چکی ہے. پولیٹکس اصل میں جو ریاست مدینہ کی بات تھی, نبی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم تھا وہ جو ریاست بنائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو پولیٹکس ہی تھا نا. صلح حدیبیہ کو دیکھ لے, اس کے علاوہ بدر میں جو ڈپلومیسی, وہ تمام ڈپلومیسی کیا تھی؟ بیسیکلی دیٹ از پولیٹکس. بٹ آج کو دیکھے, تب کو دیکھے, اس میں تا اخلاقیات تھی, ایک کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس کے تھرو تھی. اب وہ رولز اینڈ ریگولیشنس ہٹ چکی ہے, اخلاقیات کی کمی محسوس ابھی انتشار کی پولیٹکس ہے. تو جو ہے میں نوجوانوں کو کہوں کہ آپ اپنے لائف پہ بھی فوکس کریں, اپنے آپ پہ کام کریں. کیا آپ کے گول ہیں کہ اپنے آپ کو تو پہچانے, پھر دوسروں کے پیچھے جائیں نا. کوئی آپ جس کو بھی فالو کرے آپ جائیں, بٹ آپ اس کو پالیسی پہ جائیں, اس کے ویژن پہ جائیں, نہ کہ آپ اس کے پرسنالٹی اور آپ اس کے بس ایسی کہے کہ میں آپ کو بس میں پسند کرتا ہوں. پسند کی پولیٹکس نہیں ہوتی. پولیٹکس میں تو آپ نے جو ہے سمجھنا ہے کہ اس کی ویژن کیا ہے, اور اس کے ریالٹی میں اور اس کے جو تھیوری میں اس میں گیپ اس کے الفاظ میں کتنا ہے. مطلب کسی کو فالو اگر کرنا بھی ہے تو آپ اس کا ویژن اور اس کا مشن دیکھیں اور اس کے ایکشنز دیکھ کے فالو کریں. اور ظاہر ہے یہ بہت اہم بات ہے آپ کی. آگے بڑھتے ہیں, مزید پولیٹکس پہ ڈسکس نہیں کرتے. تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا نیشنل لیول پہ نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن ہے, جس طرح ہم نے اوور آل بات کی کہ نوجوانوں کی بہت بڑی میجورٹی ہے پاکستان میں ظاہر ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ یا ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے, جس طرح اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, اسی طرح نوجوانوں کے لیے بھی خاص سیٹیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں ہم اسٹیٹ میں پاکستان میں ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. 64% کوئی کم تو نہیں, 64% ہمیں باقی 34% ہے.
36% باقی ہے. تو ابھی اب ہمیں دیکھیں 64% کو اگر آپ زیرو میں کنورٹ کرتے ہو اور آپ اس کو زیرو ریپرزنٹیشن دیتے ہو اور پھر آپ کہتے بھی ہو کہ پالیسی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں ہمارے کام سے دور رہ کر کس طرح آپ ہمارے لیے پالیسی بنا سکتے ہو؟ یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی. 64% کے لیے جو ہے نا آپ کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, اور اسپیسیفکلی ایڈوائزری کونسلز اس کے لیے بنانی چاہیے گورنمنٹ کو ہر منسٹری میں, صرف ایک پارلیمنٹ میں نہیں, ہر منسٹری میں ان کے اپنے ایک مخصوص کونسل ہونی چاہیے جہاں پہ اگر آپ پالیسی بناتے ہو تو وہاں سے ایڈوائس لو, ہمارے نوجوان کو پیش کرے وہ مسائل کہ ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں, آپ اس پہ ہماری ایڈوائزز ہے, ہماری پالیسی میں سجیشنز ہوں گے, آپ اس کو انکلوڈ کریں. دیکھیں آپ جب ہمارے لیے پالیسی بناؤ گے تو ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ کی ایج ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, باقی ان کی علم معیار ہم سے بلند ہوگا, بٹ جو ہے ہم جس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں ابھی, آپ ان سے گزر چکے. آپ کے دور میں ٹین ایج الگ تھا, ہمارے دور کا الگ ہے. ابھی جن زی کی بات کریں 20 سے آنورڈ, ابھی یہ دیکھیں نا, ابھی دور بہت بدل چکا ہے. میں بہت سے پولیٹیشینس کو ملا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو میں ان کی باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, وہ نہیں سمجھتے جو ابھی کے دور ہے. وہ پولیٹکس تو بہت اچھے سمجھتے ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے, لاجکس بھی ہے, بٹ وہ کرنٹ تقاضوں کو وہ جو ہے نا اس سے دور ہے. ایک تو ان کی مصروفیات ہوتی ہے, دوسری مختلف چیزیں, بٹ ہم جو ہے اب اس کو جانتے ہیں کہ کس طرح اے آئی میں سروائیو کرنا ہے, کس طرح اس انفارمیشن کے دور میں سروائیو کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ ہم نوجوان سے زیادہ ان کو اس فیلڈ میں جو ہے نا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, تو ہم سے رائے لینا چاہیے ان کو, اور ہمیں ایک پراپر ریپرزنٹیشن دینی چاہیے پارلیمنٹ میں, تاکہ ہم اپنے مدعوں کو بھی رائز کریں وہاں پر, اور پالیسی میں بھی اپنے سجیشن اور اپنا رائے جو ہے ہم دے سکیں, تاکہ اس ملک کے لیے بہتری لائے اور آنے والے مستقبل کو ہم سیکیور کریں. ہماری جتنی بھی حکومتیں گزرتی ہیں وہ ہمیشہ نوجوانوں کے لیے خاص پروگرام لانچ کرتی ہیں, بہت بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں, بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو اس طرح نوجوانوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی, یا اس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف نوجوانوں کا ووٹ لینے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا تو بہت زبردست آنسر ہے میرے پاس, بٹ خیر میں اس کو ذرا کوشش کروں. نہیں, آپ کھل کے دیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بتائیں, زبردست آنسر ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں, جب آپ مجھے لیڈر بناؤ گے تو میں کیوں, آپ کی مجھے پھر ضرورت نہیں ہوگی نا, تو آپ مجھے لیڈر نہیں بنانا چاہتے. مجھے لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پارلیمنٹ میں دے دیں, پرائم منسٹر بنا دے یا کوئی اور. بیسیکلی آپ میرے سوچ کو نہیں بنانا چاہتے کہ اس کا سوچ جو ہے ہم سے کویسچن والا بنے. تو اس کے لیے ہماری امپاورمنٹ ہونی ہوگی. جب آپ فار ایگزامپل فنڈز دیں گے, آپ کام کریں گے نوجوانوں پہ, تو وہ اس کی سوچ الگ ہوگی, وہ پھر جو ہے آپ سے کویسچن کرے گا, وہ سمجھے گا چیزوں کو. وہ جب نوجوان آگے آئے گا تو مطلب آپ کی جو ہے کرسی خطرے میں پڑے گی, یعنی اور پھر آپ مجھ سے ایموشنلی ووٹ نہیں لے سکو گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جان بوجھ کے امپاور نہیں کیا جاتا, تاکہ اگر وہ امپاور ہوں گے تو ان کی اپنی جو کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب آپ سے ووٹ لینا, مجھ سے ووٹ لینا, اور ایک راستے پہ ایک مزدور کار ہمارا جو نوجوان ہے فار ایگزامپل جس کی فائنینشیل کم ہے, حالات کمزور ہے, تو اس سے ووٹ لینا اور ہم سے ووٹ لینا, اس میں اس کو ان کے لیے وہ بڑی ڈفرینس ہے. ہم کو وہ جو ہے نا راضی کرے گا, ویژن بتائے گا, اور وہ اتنی جو ہے نا وہ تھکاوٹ کا وہ اسٹیپ وہ نہیں اٹھاتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جان بوجھ کر شعور نہیں دیا جاتا, باشعور نہیں کیا جاتا, تاکہ وہ بس ان کو فالوورز رہنے کی حد تک کوشش ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں ہوتی. ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی, تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہ کریں. اچھا, آگے آپ نے بات کی بدتمیزی کی بات کی, تو جس طرح آج کل جو نوجوان ہے, سوشل میڈیا کا جو دور ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں جتنی رسپانسبلٹیز نوجوانوں کے اوپر پڑتی ہیں, یا نوجوانوں کو جتنا رسپانسبل ہونا چاہیے اتنا وہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بدتمیزی اور بدتہذیبی جو ہے وہ زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, سوشل میڈیا کی مثال جو ہے دو دھاری تلوار کی طرح, ٹو سائڈ سورڈ ہے. اب اس کو میں بہتر یوز کروں تو بہتر ہوگا, میں غلط یوز کروں میں غلط. اب آپ مجھے کس طرح پہچانتے اگر میں سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتا یا سوشل میڈیا نہیں ہوتا؟ میں تو ایک خیبر پختونخوا کے گاؤں میں پڑا رہتا, اپنے خیالات اپنے ساتھ ہی بس میں لے کے چلتا, جس طرح ہمارے بہت سے اور دوست ہوں گے جس کے مجھ سے اچھے خیالات ہوں گے, بٹ وہ آگے نہیں آ پا رہے. بٹ یہ سوشل میڈیا جو یہ ایک پاورفل ٹول ہے جس کو ہم بہتری کے لیے یوز کر رہے ہیں. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں تو میرے خیالات کو میں اظہار کر پا رہا ہوں اسی مین کے تھرو نا, تو مطلب یہ بیسٹ یوز ہے اس کا. اے آئی کو اگر ہم دیکھیں, ہم نے بہت سے اپنے پارلیمنٹ کے اینتھمز جو ہے بنائے, اس کے لیے ایک پارلیمنٹ کے ریلیونٹ سانگز ہم نے بنائے, وہ کس تھرو, اے آئی کے تھرو, میڈیا کے تھرو ہم نے پہنچائے. تو اب اگر اس کو ہم نیگیٹو سینس میں
تو اس سے بڑی خطرناک چیز بھی نہیں ہے. اب اس کے اگر فار ایگزامپل ابھی دیکھیں مختلف نوجوانوں کو کس چیز میں ہم نے لگائے, کوئی ایک اسٹائل سے ویڈیو بنا رہے, کوئی دوسرے اسٹائل سے, اور وہ اسی میں ایک مگن ہے. لائیو شوز آپ ٹک ٹاک کے دیکھ لیں, ابھی کرٹیسائز بہت ہو رہے اس پہ, تو اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ کس سائڈ پہ سمت پہ جا رہے, اور بہتر بھی آپ دیکھ لیں آپ اس میں سوشل میڈیا پہ, یعنی سوشل میڈیا کا آپ ڈوئل دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, جس طرح اس کو یوز کرنے والے پہ کہ وہ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. اوکے, بہت اہم بات کی سمیر. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارا پہلا سیگمنٹ سوال و جواب کا یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اب ہم اگلے سیگمنٹ میں جاتے ہیں, اور اگلا سیگمنٹ ہے بس ایک لفظ. تو اس میں آپ نے ایک ہی لفظ میں جواب دینا ہے. آپ کے سامنے میں کچھ نام لوں گا, کچھ الفاظ کہوں گا, تو آپ نے جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے. سب سے پہلے اگر کیونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو نوجوان آتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ نوجوان ورڈ کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آتے ہیں کہ نا امید. نا امید. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان, آج کے نوجوان نا امید ہو چکے ہیں. پاکستان ہونی نہیں چاہیے. جی, ہونا تو نہیں چاہیے. ہماری پہچان مستقبل پر امید ہے. لیڈرشپ, فقدان, تعلیمی نظام خراب, سیاستدان. اب اس پہ میں سیاستدان کے بارے میں کہوں کہ یہ اس کو ہے آنیسٹ نہیں ہے, لویل نہیں ہے. بہت سوچ کے کہا ہے آپ نے. اب اس ورڈ کو ذرا ہم نے کیونکہ ہمارے ساتھ تعلقات ان کے ساتھ ہوتے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ ورک کرتے, تو اس وجہ سے آپ محتاط ہو کے الفاظ یوز کر رہے ہیں. ریپڈ فائر ہے, اسی میں آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے, یس اور نو میں جواب دینا ہے. تو ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ نوجوانوں کو نظر انداز کرتی ہیں. پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل مشکل میں ہے. تعلیم ہمارے ہاں پیسہ بنانے کا کاروبار بن گئی ہے. کیا یوتھ پارلیمنٹ نوجوانوں کی اصل نمائندگی کرتی ہے؟ بالکل. اچھا, تھوڑا پارلیمنٹ, آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس ٹائم پہ کتنے آپ کے ممبر ہیں یا ایم پی ایز ہیں, یا جو نوجوانوں کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے؟ ہمارے پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ جو ہے نا, اس کی 4 بیسک سٹرکچر تھے. بیسیکلی ایک سٹرکچر کے اندر 4 سٹرکچرز ہیں. ایک ابھی صرف پارلیمنٹ اس میں نہیں ہے, آپ کو اگر میں ٹائم ہو تو میں بتا دوں, اس کی سٹرکچر میں مختلف اور بھی بڑی چیزیں جو ہم نے اس کے انکلوڈ کی ہے. ہم نے مختلف سیکٹر کے نوجوانوں کو انکلوڈ کری ہے. اس میں ایک ہے پارلیمنٹ کا سٹرکچر, جو خیبر پختونخوا کا اپنا پروونشل سٹرکچر ہے, اسی ایک چھتری کے نیچے. اچھا. پنجاب کا الگ ہے, سندھ کا الگ ہے, بلوچستان کا الگ ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. ایک ہے پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کورٹ کا سٹرکچر بھی ہمارا ہے. اچھا. دیکھیں ابھی لا سے ریلیونٹ جو ہمارے نوجوان ہیں, ابھی آپ دیکھیں نا, لیڈرشپ جوڈیشری اور ایگزیکٹو یا جو پارلیمنٹ ہے اکٹھے ملیں گے تبھی کام ہوگا اسٹیٹ کے لیے. تو یہاں سے ہم پارلیمنٹیرینس کو بھی ٹرین کریں, ساتھ میں ہم جوڈیشری کے لیے جو لا فیلڈ میں جو ہمارے نوجوان ہیں اس کو بھی ہم ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ دونوں مل کے آگے فیوچر کو ہمارے سیکیور کریں. تو کورٹ کا سٹرکچر بھی ہے ہمارے ساتھ. اس میں پھر وہ کورٹ جو ہے انٹرنل میٹرز کو بھی سولو آؤٹ کرتی ہے, ٹریننگ کرتی ہے, اور ساتھ میں پھر ہم ان کے مختلف جوڈیشری میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اس سلسلے میں. اور تیسرا سٹرکچر اس میں اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, انٹیگریٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بیورو. دیکھیں اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی انٹیگریٹی کو سیکیور کرے گا, ہمارے پارلیمنٹیرینس کو, اور دوسری اس کی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھے گی, تاکہ ہمارے ایم پیز میں یہ خوف مطلب یہ کہ اکاؤنٹیبل ہو, اس میں یہ سینس ہم بلڈ اپ کریں. جب پارلیمنٹ میں بندے جاتے ہیں تو اس میں یہ سینس کم ہو جاتی ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں. بٹ کہ یہ جو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہوگا, یہ آپ کا, اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ایم پی ایز نہیں ہوں گے. وہ ایم پی ایز نہیں ہوں گے. وہ ایم پی ایز نہیں ہوں, وہ نیوٹرل بندے ہوں گے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, بٹ وہ ایم پی ایز نہیں ہے. اچھا, وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ہوں گے لیکن وہ ایم پی ایز. جی, پارلیمنٹ کے اندر سے, کیونکہ وہ نوجوان بھی سیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, کس طرح خود کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے سسٹم کے تھرو, اور کس طرح ہمارے ایم پی ایس جو ہے اس کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے کانسٹیٹیوشن کے تھرو, تاکہ ان میں آج سے یہ سینس بلڈ اپ ہو کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے نیچے کام کرو گے. جب وہ پھر پارلیمنٹ میں جائیں گے, لیڈر بنیں گے,
تو ان میں یہ سینس ہوگا کہ ہاں مجھے کانسٹیٹیوشن کا خیال رکھنا ہے, کانسٹیٹیوشن سب سے افضل ہے, ہمارے نوجوان سب سے افضل ہے, پبلک سب سے افضل ہے, پھر جو ہے ہمارے. اور جو آپ کا یوتھ جوڈیشری کا آپ نے بتایا, جو اس میں جو جج ہوں گے یا وکیل ہوں گے وہ بھی آپ کے پارلیمنٹ کے ہوں گے یا وہ باہر سے ہوں گے؟ جو نوجوان لا فیلڈ سے ریلیونٹ ہے, جو لا کر رہے یا جو فارغ و تحصیل ہیں, بٹ ان کے جو ہے نا ہماری ایج لمٹ ہے 15 to 35. 15 یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ایج لمٹ ہم نوجوان پہ نہیں رکھ سکتے. میں خود 21 کا ہوں, میں میرے خیال میں ہے تو مجھ سے بہترین لوگ ہوں گے, 16 کے ہوں گے, 17 کے نوجوان ہیں, چھوٹے ہوں گے, بٹ ان کی ویژن اسٹرانگ ہوگی. تو کیوں ان کے ہم ان کو ویٹ کریں کہ آپ 25 سے بڑے ایج تک آؤ گے تب آپ کو موقع ملے گا؟ نہیں, وہ ایج کوئی میٹر نہیں کرتی ہے, آپ کی خیالات جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے, آپ کا جذبہ میٹر کرتا ہے. تو 15 سے لے کر 35 تک اس میں جو لائرز ہوں گے, ہمارے یوتھ ہیں, تو ایک تو ہے وہ خود کو شارپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. دوسرا سیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. فرسٹ سیمسٹر کے, تھرڈ سیمسٹر کے لا کے مختلف اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ورک کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے, آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ کامیاب ہوں اور انشاءاللہ آمین. آپ اس میں آگے بڑھیں. ہم اپنے دوبارہ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس میں آخر میں آپ یہ بتائیں کہ نوجوان اس ملک کو بدل سکتے ہیں اگر ان کو موقع ملے. بالکل جی, بدل سکتے ہیں, بالکل بدل سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں, نوجوان ابھی بہت امیچور ہے, میچور نہیں ہوتے, آپ ان کو موقع دیں پھر پتہ چلے گا. تو موقع ملے گا تو بدل سکتے ہیں. بالکل, اگلے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں. سمیر, اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا, اس میں قسمت آپ کی. اس سیگمنٹ کا نام ہے قسمت آپ کی. ظاہر ہے ہم قسمت کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن کنڈیشنل ہے, اور کنڈیشن کے مطابق ہم آپ کو ایک سنیریو دیتے ہیں. سنیریو کے مطابق آپ اس ٹائم پہ یوتھ افیئر کے وزیر بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یوتھ افیئر کے وزیر ہیں. تو اب کیونکہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے پاس ہے, ساری معلومات آپ کے پاس ہیں, چیزیں گورنمنٹ اور منسٹر سب آپ کے سامنے, آپ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کام نہیں کیا. اب آپ وزیر ہیں, آپ کو وزارت ملتے ہی سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے میں جو نوجوانی کی نمائندہ باڈی ہوگی, جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے پاکستان نیشنل پارلیمنٹ, اس کو ایک آفیشلی طور پر ریکگنائز کریں گے تاکہ نوجوانوں کی نمائندگی ہو پارلیمنٹ میں. دوسری چیز ہم یہ کریں گے, یا ہماری ڈپارٹمنٹ کرے گی, کہ نوجوانوں کے لیے مخصوص نشستیں ہو پارلیمنٹ میں بھی. اس کے علاوہ سینٹ میں بھی ہم کو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ سینٹ میں بھی نوجوانوں کی نمائندگی ہو. پروونس کی نمائندگی نوجوان اگر کے لیے بھی ایک سیٹ ہو تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس پہ ہم کام کریں گے. تیسری چیز ہے کہ ہم مینٹورشپ اینڈ جو ہے گائیڈنس کونسلز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ ہم کام کریں, تاکہ نوجوان کو گائیڈنس تو کم سے کم فراہم ہو گراس روٹ لیول سے. اور اس کے لیے اگر ہر پروونس میں کام ہو سکے, فیزیبل ہو اس وقت کے مطابق, تو چاروں پروونس میں اور پھر اس کے ڈسٹرکٹ وائز پہ, لوکل لیول پہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اس طرح کے ٹریننگ سینٹرز اوپن کیے جائے, جہاں نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے, سسٹم پہ ٹرین کیے جائے, باقی سیوک رسپانسبلٹیز پہ, اور ان کو سکلز بھی دی جائے تاکہ نوجوان جو ہے اس مارکیٹ اکانومی میں سروائیو کریں. بہت اہم بات ہے. اگلے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں. چوتھا سیگمنٹ ہے ٹروتھ اینڈ ڈیئر کا. آپ خود جنزی ہیں, اور جنزی میں آپ کو پتہ ہے ٹروتھ اینڈ ڈیئر بہت مقبول گیم ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, سب سے پہلے ٹروتھ ہے. ٹروتھ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, سچ آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے, اس فیصلہ سازی سے جان بوجھ کر نوجوانوں کو دور رکھا جاتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, یہ بات درست ہے کسی حد تک. کہ دیکھیں نوجوانوں کو, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے, کہ نوجوانوں کے نئے خیالات سے لوگ ڈرتے ہیں. ہم ٹریڈیشنل لونگ پیپلز ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ ہم ٹریڈیشن کو اون کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. بٹ چینج ہم نے لانا ہے. دیکھیں ورلڈ ہمارے ساتھ, دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. اب اگر ہم اپنے اولڈ سسٹم کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے نئے خیالات کو آگے لے کے آنا ہے, ان کو موقع دینا ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, ہمارے جتنے بھی حکمران, کسی پارٹی کو نام لیے بغیر, لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے نئے نئے پروگرامز لا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے لا رہے ہیں. ہمیشہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے گورنمنٹ کچھ کرتی نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے انیشیٹیوز تھیوری میں الگ چیز ہوتی ہے, پریکٹیکل میں پھر الگ چیز ہوتی ہے. گورنمنٹ میں جب اس کی رزلٹ نہیں آئی
تو رزلٹ کا کیا مطلب؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف زبانی کلامی کام کیا جاتا ہے؟ اگر زبانی ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت کر بھی دیتے، بٹ وہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی یوتھ ونگز ہوتی ہے، ان کے اپنے سپورٹرز ہوتے ہیں، اور دیکھیں ان کو کلٹ فالوورز کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے. تو کلٹ فالوورز کو رکھنے کے لیے ان کو آپ کے چھوٹے بہت لیڈرز ہوتے ہیں، آپ کے کیمپسز پہ ہوتے ہیں، آپ کے پروونسز پہ ہوتے، تو ان کو آپ نے فیسیلیٹیشن دی، تو وہ فنڈس ان کو چلے جاتے. جو ریئل ڈیزرویبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں دیے جاتے. یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ جو پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیمز ہوتے ہیں، مختلف پرائم منسٹر کی سائڈ سے بھی ہوتے ہیں، مختلف گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا کرائٹیریا آپ کو پتہ ہے، وہ جب آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو نا، تب آپ کو مل سکتی ہے پراپر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ. اب دیکھیں گورنمنٹ کالجز میں جو ایفیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں ان میں کون نوجوان داخلہ لیتا ہے؟ ان میں تو وہ نوجوان داخلہ لیتا ہے ایفیلیٹڈ کالج میں جو یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی وہ کمزور ہے تبھی وہ یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ جو ہے ایفیلیٹڈ کالجز میں کم پیسوں پہ پڑھائی کر رہا ہے. جب آپ نے پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم میں ان کو نکالا تو مطلب جو ڈیزرویبل ہے آپ نے تو اس کو نکالا، جو افورڈ کر سکتے. جب یونیورسٹی کو افورڈ کر سکتے ایک بندہ، تو کیا وہ 1,80,000 کا لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے. جو افورڈ نہیں کر سکتا، جو یونیورسٹی کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتا، مطلب وہ لیپ ٹاپ بھی نہیں خرید سکتا، تو آپ اس کو اسے نکال لیتے، اور جو خرید سکتے اس کو آپ دے دیتے. تو یہاں سے سسٹم کی ہپوکریسی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کس طرح اس کی یعنی اپنی مرضی کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اپنی مرضی کی بھی، اور پالیسی میں بھی غلط مسئلے ہیں. ابھی یونیورسٹی میں ہر بندہ ان کے اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیزرویبل کو نکال لے تو اس سے، تو جب جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں ملتا، اور جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کی مالی حالت آلریڈی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے اچھی، بٹ جو گورنمنٹ کالجز میں ہوتے ہیں آپ ان کو نکال لیتے ہو تو وہ ایک آلریڈی غریب ہوتا ہے، دوسرا آپ اس کو جو ہے نا اسی چیز سے بھی نکال لیتے ہو، تو وہ کس طرح گورنمنٹ کون کرے گا، کس طرح اس ہمارے اکانومی میں وہ جو ہے نا اپنا حصہ ڈالے گا یا اپنے فیملی کو سپورٹ کرے گا؟ وہ تو آلریڈی آپ نے گیم سے آؤٹ کر دی اس کو. صحیح بات ہے. آگے چلتے ہیں، ڈیر کی طرف چلتے ہیں. ڈیر فار ایگزامپل آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نے شکوے کیے، گلے کیے، فار ایگزامپل اب آپ جیسے قسمت آپ کی میں آپ کو ہم نے وزیر بنایا، اب آپ وزیر بھی ہیں، تو وزیر بننے کے بعد 1 ارب روپیہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم تو نہیں، ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب یا جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ آپ کو 1 ارب روپیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نوجوانوں کے لیے آپ اس سے پروگرام بنائیں. وہ جو نوجوانوں کے لیے آپ پروگرام بنائیں گے 1 ارب روپے کا، وہ کیا ہوگا؟ جس طرح میں نے ایز اے منسٹر کام کرنے کی جو میں نے اسٹیپس بتائیں، تو سب سے پہلے اس سے بھی ہم کام کریں گے. دیکھیے یونٹی کو ہم نے کہا نوجوانوں کو پہلے یونائٹ کرنے تاکہ اس کی جو سینس آف یونٹی ہو وہ دوبارہ فعال ہو، تو اس کے بعد ہم اسٹیٹ کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے. سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے جو ادارے کام کرتے ہیں ان کو سیوک سینس دیتے، ان کو گورننس سکھاتے. پہلے ہم نے لیڈرز بنے، جب ابھی میں ایز اے منسٹر ہوں گا مجھے فنڈز ملیں گے، تو جب ہمارے سارے لیڈرز کیپیبل ہو، سمجھدار ہو، سمجھتے ہو گورننس کو، رسپانسبلٹی سمجھتے ہو، تو تب تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. تو ہم نے فیوچر جنریشن کو سیکیور کرنا ہے. تو فیوچر جنریشن کے لیے میں کوشش کروں گا ایز اے منسٹر، اگر 1 ارب کہیں مل جائے تو یہ ہوگا کہ پہلے لیڈرشپ سینٹرز کھولیں گے انشاءاللہ ہر پروونس میں ایک. تو اس کا بڑا حصہ تو ہم کوشش کریں گے اسی پہ جائے تاکہ نوجوان لیڈر بنے. پہلے لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ممبر آ جائے بنے لیڈ کرے، بٹ یہ کہ آپ سمجھے سسٹم کو، اپنے رسپانسبلٹیز جانیں، اپنے ڈیوٹیز کو جانیں. یہ جب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آپ جان سکو گے تبھی آپ معاشرے کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ آنے والے فیوچر ہمیں، آنے والے کل کے والدین ہمیں، آنے والے کل کے ہم جو ہے نا لیڈر یا ہمارے بڑے، ہم وہ تو نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے. تو ہم جب صحیح ہوں گے تو مطلب ہماری آنے والی نسلیں بھی. یعنی 1 ارب روپے سے آپ لیڈرشپ سینٹر بنائیں گے جہاں ٹیکنالوجی پہ. دوسری چیز ہے ای کامرس، IT سیکٹر، روبوٹکس، AI کو فروغ دینے کے لیے مختلف سینٹرز کھولیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے نوجوانوں کو ریئل سینس میں ہم کوشش کریں گے کہ نوجوان کی جو بلک ہے کوشش کر کے ایز مچ آف ہم اس کو ایکومولیٹ کریں. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے جس طرح جاپان ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یورپ کے جو کنٹریز ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے، جو اس مارکیٹ کو آن کرتے کمپنیز ہیں، جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں، ان کو ان نوجوانوں کے ساتھ ملائے، ایک ان کی لنکیج کریٹ کرے، ان کے لیے انٹرنشپ، پیڈ انٹرنشپس نوجوانوں کے لیے آئے. تو ان فنڈ سے ہم نوجوانوں کو پیڈ انٹرنشپ دے کے ان اداروں کے ساتھ ملائیں گے تاکہ وہ فیوچر کو سمجھے کہ فیوچر ہے کیا. جب ایک فنڈس کے تھرو وہ خود کو سمجھیں تو پھر دوبارہ ہمیں فنڈس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوبارہ دینے پھر کی وہ ضرورت خود نہیں پڑے گی. اپنے لیے کام کریں. بہت اہم بات ہے اور اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو یہ ملے تو ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے. اگلے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں، آخری سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں آپ نے مفت مشورے دینے ہیں. مفت مشوروں میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کو آپ کیا مشورہ دیں گے یا کیا پیغام دیں گے اپنا؟
حکومت پاکستان کو کہ جو پالیٹکس، پہلے میں پالیٹکس پہ بات کروں کیونکہ ہمارا فیلڈ بھی پاکستان نیشنل پارلیمنٹ پالیٹکس سے ہی ریلیونٹ ہے. پولیٹیکل باڈی ہے بٹ ہمارا کام پالیٹکس سے ڈیل کرنا ہے. اوکے. تو جو یہ پالیٹکس میں ڈویژن ہو چکی ہے، ایتھیکل پالیٹکس کی مورلز جو نکل چکی ہے، اس پہ ذرا واپس آئیں اور نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیں، ان کی بات سنیں اور پاکستان کے لیے سنسیئر ہو کے کام کریں. تمام نیشنل ڈائلاگ انیشیٹ کروے، نیشنل کنسنسس بلڈ کرے اور یونٹی کو لے کے تمام صوبوں کو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ان تمام میں ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیے جائے اور تمام جو ہمارے صوبے ہیں جو انڈر مائنڈ صوبے جس کی جو ہے ہم ریپرزنٹیشن یا کمزور ہے یا ان کی جو ہم بات نہیں سن رہے ان کی ایشوز ہے، تو اس کو سولو آؤٹ کیجیے پریورٹی بیس پہ، کیونکہ تمام آرگنز مل کے پاکستان بناتے ہیں. آپ کسی ایک صوبے کے پرائم منسٹر نہیں ہو، آپ پاکستان کے ہر ایک بچے کے پرائم منسٹر ہو، جو خواہ وہ کراچی میں رہتا ہو، خواہ وہ تربت میں رہتا ہو، خواہ وہ پشاور میں ہو، خواہ وہ جہاں پر بھی ہو، آپ اس کے پرائم منسٹر ہو. تو آپ ان تمام کو ایک ساتھ سمجھے اور ان کے ساتھ لے کے چلے. صحیح بات تمام ہے. اب حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو کیا مشورہ دیں گے؟ اپوزیشن کو میں یہ کہوں گا کہ واک آؤٹس اور کیوس کو جو ہے یہ نوجوانوں کو انسپائر نہیں کرتے. نوجوانوں کو ایک جو ہے نا رزلٹ بیس اورینٹیڈ ڈائلاگز انسپائر کرتے. تو واک آؤٹس کے بجائے، شور شرابوں کی بجائے، یا آپ جو ہے نا فری میں شور وغیرہ کرتے، اس سے آپ نکل آئے اور آپ ایک جو ہے نا پازیٹیو ڈائلاگ کی طرف آئے، پازیٹیو کرٹیسزم کریں بہتری کے لیے. تب ہم آپ سے انسپائر ہوں گے اور ہم جو ہے نا آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. بہت اہم بات ہے. جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو آپ کو آپ کے سسٹم کو آپ سے نکلنے کی سوچ کرتا ہے تو اس کو آپ انکریج کریں، تاکہ جو آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے وہ اس ہول سے نکل کر نوجوان کر سکتے. تو ان کو جو ہے موقع دے، ان کو ریزرویبل اسٹوڈنٹس کو سیٹس دے اور فیئر ٹریٹمنٹ ہو نوجوانوں کے ساتھ. فیئر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. والدین، جو نوجوانوں کے والدین ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، کیا مشورہ ہے؟ یہ تو بہت زبردست چیز ہے. نوجوان والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو انکریج کرے، اپنی تربیت پہ پہلے بھروسہ رکھیں کہ انہوں نے جس طرح تربیت کی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے، ان کو خود پر اعتماد ہے کہ میں نے تربیت ٹھیک کی ہے، تو پھر ان کو آپ موقع دیں. چھوڑیں ان کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نوجوان اس طرح بہت ہے کہ وہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے نا، وہ آپ کے خیالات سے آگے جا سکتے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. جب وہ ان کو موقع دے کہ وہ کر سکتے. اگر آپ والدین جب اس کو کہتے کہ آپ نہیں کر سکتے، بس وہ بندا ادھر سی وہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو آخر جی میرے ساتھ جو ہے نا بہت سی فیمیلز خیبر پختونخوا کی انوائرمنٹ آپ کو معلوم ہے، کلچرل لیونگ لوگ ہیں، دیٹ سم تھنگ ایلس. وہ بہت زبردست ہے، ہم خود اس کو پسند کرتے ہیں. بٹ دیکھیے ایک ہوتی ہے آپ ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیتے. میرے ساتھ میں نے کچھ فیمیلز کو اس طرح دیکھی کہ ان سے ٹیلنٹڈ فیمیلز میں نے نہیں دیکھی، قابل ہے، کام ہے، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بٹ اس میں یہ ایشو ہے کہ وہ ان کو باہر کو تو کیا ان کو جو ہے نا اپنے اسکل کو شو کرنے کی اجازت نہیں ملتی. تو جب آپ ان کو یہاں سے ڈپریس کرتے ہو نا، آپ آنے والے فیوچر کو کس طرح، وہ ایک ماں ہوگی کل، تو جب وہ آج نہیں ہوگی تو ہمارا پورا نیشن اس کے پیچھے ہوگا. بہت آج ایک وہ سنگل انڈیویجول ہے، کل وہ ایک پوری ماں ہوگی، فیملی کی ہیڈ ہوگی، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی وہ اسی طرح ٹرین کرے گی جس طرح آپ نے کیا تھا. بہت اہم بات ہے. آخر میں جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو یہ پیغام میں دوں گا کہ آپ جو ہے کلٹ فالوئنگ سے نکل آئیں، اپنے فیوچر پہ سوچیں اور پاکستان پہ اسپیسیفکلی اس کے لیے سوچیں. کسی کو فالو کرنا الگ بات ہے، اس کو پسند کرنا الگ بات ہے، رسپیکٹ الگ چیز ہے، بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ پاکستان، سب سے پہلے نا آپ کے لیے پاکستان ہے، کوئی انڈیویجول نہیں ہے. پاکستان سے اوپر جو ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو آپ اس کو پریفر کریں، اپنے اسٹیٹ کے لیے کام کریں اور پہلے اپنے والدین کو دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کی نظریں، ان کی نظریں آپ پر ہے. تو جب آپ کسی کے پیچھے جاتے ہو اور ادھر آپ جو ہے پھر پھنس جاتے ہو، تو سب سے پہلے جو روتے وہ آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہوتی تو ان کو نظر میں رکھ کے اپنے قابلیت کو لے کے آگے آئے، ایک صحیح راستہ اپنائے اور جو ہے نا اینٹی اسٹیٹ جو ابھی وار چل رہی ہے، 5th جنریشن کی جو وار ہے، آپ اس سے نکلے اور کوشش کریں کہ اپنے انرجی کو صحیح سیکٹرز میں یوٹیلائز کریں. بہت اہم بات ہے. تھینک یو سو مچ سمیر. آپ نے بہت ہی زبردست قسم کا بہت اہم سوالوں کے آپ نے زبردست جواب دیے ہیں اور میں بڑا آپ سے انسپائر ہوا ہوں کہ آپ ایک ینگ عمر میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ سمیر خان افریدی 21 سال کی عمر میں بہت بڑا انیشیٹو لے کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور اس صورتحال میں جب نوجوان بہت مایوس ہو چکے ہیں پاکستان میں، ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو کہ پر امید ہیں اور کام کر کے پریکٹیکلی کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں بلکہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے کام کر رہے ہیں اور انیشیٹو لے رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی پاکستان میں اس طرح کے نوجوان موجود ہیں جو سامنے آئیں گے اور اپنا انیشیٹو لیں گے اور ملک کی خدمت کریں گے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے
پوڈ کاسٹ تک، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا پوڈ کاسٹ اور نئے مہمانوں کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ آپ دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔